कौन है? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस वक्त लाहौर में एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जब जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन होती है अवाम की पॉलिटिक्स में, वो अवाम ही फिर कंट्रोल करती है नैरेटिव एक मुल्क के अंदर। तो जो हमारे मुल्क की ये ट्रेजेक्टरी कि कहाँ 60s में एक मुल्क जो जिसमें ऑप्टिमिज्म थी, होप था, क्योंकि मैं 60s में स्कूल में था और जो पाकिस्तान की दुनिया में एक पोजीशन थी, वो हम कई दफ़ा मैं लोगों को दिखाता हूँ कि अयूब खान जब पहली दफ़ा अमेरिका गया तो जो उसको रिसेप्शन अयूब खान को मिली, एयरपोर्ट के ऊपर आके उसको प्रेसिडेंट ने रिसीव किया, सारे सड़कों में पब्लिक खड़ी है साइड पे और उसको लेके जा रहे हैं व्हाइट हाउस। तो ये एक रिस्पेक्ट था मुल्क, दुनिया में पोजीशन थी, तो ये हमने खुद देखी है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने फिर इसका नीचे जाते भी देखा और फिर देखा कि माशरे में जब करप्शन फैली, और ये 1985 मैं उसको एक वाटरशेड कहता हूं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, कि जब एक नॉन पार्टी बेस इलेक्शन करवाया गया। जब नॉन पार्टी बेस इलेक्शन हो तो इसका मतलब नजरिया तो ना हुआ, इंडिविजुअल इलेक्ट होके आ गए असेंबली में, फिर उनको पार्टी बनाने के लिए फिर उनको खरीदा गया और फिर पैसा खर्च किया गया डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे। पहली दफा हमने सुना। फिर नवाज शरीफ आ गए और नवाज शरीफ जब आया तो उसने पॉलिटिक्स को बिजनेस बना दिया, तो फिर वो लिफाफा जर्नलिज्म भी शुरू हो गई, छांगा मांगा भी शुरू हो गया। तो जब ये सारा हो रहा था, सब देखते रहे तमाशा, किसी ने नहीं बोला। जब मैं अब नया मिसाल देता हूं, छांगा मांगा में सियासतदानों को बंद किया हुआ, अखबारों में आ रहा है कि उनकी कीमत लगा के इसलिए बंद किया हुआ है कि दूसरा नीलाम और उनकी कीमत ना बढ़ जाए। सारा कौम देख रही है, भेड़ बकरियां वहां छांगा मांगा के रेस्ट हाउस में बंद हैं और उनकी कीमतें लगी हुई हैं और सबको पता है क्या हो रहा है और सारा मुल्क तमाशा देख रहा है। एक जिंदा सोसाइटी के अंदर पब्लिक को सड़कों पे आना चाहिए था कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो पैसे लेके तो अपनी एफिलिएशंस बना रहे हैं, लेकिन ये 85 के बाद शुरू हो गया और अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे ने ये देखता रहा तमाशा, वो फिर डीजेनरेट करता गया, डिटीरिएट होता गया। और यहां जो अब आज हम पहुंचे हैं, ये एक प्रोग्रेशन थी जिधर सोसाइटी ने अपने राइट्स के लिए और हक और सच के लिए खड़ी नहीं हुई सोसाइटी। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि आपने बिल्कुल बात ठीक की कि लोगों ने 2013 में पहली दफा वोट डाली। कई लोगों ने पहली दफा वोट डाली क्योंकि वो डीपोलिटिसाइज थे। तो ये जो आज पाकिस्तान का फ्यूचर है, आपने जान साहब बड़े बताया कि रीजन के अंदर और पाकिस्तान को कितने फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं, ये बिल्कुल ठीक आपने कहा। लेकिन मैं आज पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं। यानी मुझे आज जो उम्मीद पाकिस्तान में नजर आ रही है, मुझे पिछले 30 साल में नहीं नजर आ रही थी। मैं देख रहा हूं कि जो बुनियाद है नए पाकिस्तान की, वो रखी गई है। ये जो पैनामा केस है, ये वाटरशेड है पाकिस्तान की तारीख में। पहली दफा एक ताकतवर को आप देख रहे हैं और उसको मुश्किल लग रहा है बड़ा कि वो तस्वीर दिखा दी कि एक रॉयल फैमिली से एक बेटा बैठा हुआ है, बच्चा सिर्फ 45 साल का बच्चा बैठा हुआ है। ये किसी को आदत ही नहीं है इस चीज की, इंक्वायरी की आदत नहीं थी कि जी ये रॉयल फैमिली की कैसे इंक्वायरी हो गई। ये जो आप तमाशा देख रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है इंक्वायरी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस ने फैसला कर दिया, 3 ने कहा कि हमें मजीद और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, लिहाजा JIT। तो वो JIT अपना काम कर रही है और जिस तरह के उसको कमेंट्स पास किए जा रहे हैं, ये आप चेंज देख रहे हैं पाकिस्तान में कि एक स्टेटस को के इंटरेस्ट को इफेक्ट किया जा रहा है और वो स्टेटस को का रिएक्शन आप देख रहे हैं। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह अटैक कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, साजिश हो गई जी। साजिश तो होनी है क्योंकि कभी स्टेटस को ताकतवर जो पावर में उसको कभी चैलेंज नहीं किया गया। हमारा जो इंसाफ का निजाम था उसने कभी आज तक की जुर्रत ही नहीं की
تو یہ ایک بہت بڑا چینج آ گیا پاکستان میں، اور یہ irreversible ہے، یہ رکے گا انشاءاللہ نہیں۔ میں جلال صاحب آپ کی پہلے بات سے شروع کرتا ہوں۔ آپ نے بتایا کہ پاکستان کو بڑے انٹرنیشنل چیلنجز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ چیلنجز ایک تو یہ جو آپ نے نیکسس بتایا، واقعی جو کہ ابھی ٹرمپ اور مودی کی ملاقات ہوئی، تو یہ ہمارے لیے سیریس ہے کہ انہوں نے کشمیر کی سٹرگل کو بیسکلی ٹیررزم کہہ دیا، اور کشمیریوں کی ایک انڈیجنس سٹرگل ہے، اور اس کو جو ان دونوں نے فیصلہ کر لیا، یہ غلط، اور یہ ایک سپر پاور مل جائے ہندوستان کے ساتھ ایک لیجیٹمیٹ سٹرگل کو، اب وہ کہہ دیں کہ جی یہ تو ٹیررزم ہے۔ اور اسی طرح افغانستان میں رول دے دیا ہندوستان کو، ان کا تو بارڈر ہی نہیں افغانستان کے ساتھ، تو انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہندوستان کا بھی رول ہے، اور ایکچولی تو پرابلمز وہاں سے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی آتی افغانستان کے ذریعے ہے، اور افغانستان میں ہماری یہ گورنمنٹ بھی کہتی ہے، ہمارے کہتی ہے کہ وہاں سے انسٹیگیٹ کیا پاکستان کنفرم کر رہا تھا یہ چیز۔ تو یہ بھی ایک پاکستان کو نہیں، مسلمان دنیا کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کے پیچھے مجھے کوئی شک نہیں کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ یہ جو شیعہ سنی کی لڑائی کروائی جا رہی ہے، یہ جو بلاکس بنائے جا رہے ہیں اور ایران کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایسے نہیں ہو رہا، یہ پورا اس کے پیچھے پلان ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول یہ انگریزوں نے یہاں آپس میں لوگوں کو لڑا کے، اور انہوں نے بڑے آرام سے حکومت کی یہاں، تو یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا۔ تو اس کے پیچھے بھی، اور یہ ہمارے لیے ایک اور طرح کی ایک چیلنج آ رہا ہے، کیونکہ اگر یہ ہم ریزسٹ نہ کیے اور یہ پھیلتی گئی چیز، تو اینڈ میں تو پاکستان سب سے بری طرح افیکٹ ہوگا اس سے، اس کو بھی ہم نے ریزسٹ کر۔ جو ہندوستان انسرکل کر رہا ہے پاکستان کو، جو نریندر مودی کی واضح پالیسی ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی، فورن پالیسی چیلنج ہے، لیکن یہ سارے جتنے بھی چیلنجز ہیں، یہ ہم تب ہی لڑیں گے جب ہم، وہ انگریزی میں کہتے ہیں پٹ اے ہاؤس ان آرڈر، جب پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے۔ میں اپنی جو انسپریشن، میری انسپریشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، میں نے جتنی بھی پالیٹکس کی تو وہ میں ان کی زندگی دیکھ کے کرتا تھا، کیونکہ ہمیں قرآن میں کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو۔ تو ان کی جو سٹرگل تھی، 13 سال انہوں نے سٹرگل کی، اور 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ان کی جب مدینہ پہنچے تو اس کے بعد ان کی 10 سال کی سٹرگل ہے، اس کو میں نے پورا اسٹڈی کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میری وہی انسپریشن ہے یہ سٹرگل کی۔ میں جب یہ اب کتنے 21 سال ہو گئے، 21 سال سٹرگل تھے، لوگوں نے بڑا دفعہ مجھے کہا کہ آپ نے گیو اپ کیوں نہیں کیا، آپ کو تھوڑے سے تو لوگ 15 سال تک تو لوگ ہی بڑے تھوڑے تھے، مذاق اڑتا تھا میرا ہر جگہ۔ لیکن اگر تو انسان اپنی ذات کے لیے کرے، اگر میں نے پالیٹکس میں اس لیے آنا تھا کہ پہلے کچھ نہیں ہے تو پالیٹکس میں پیسہ بنایا جائے، تو وہ واقعی اس میں سینس نہیں بنتی کہ 21 سال آدمی سٹرگل کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنے ملک کے لیے سٹرگل کرنی تھی تو پھر تو ان سے سیکھنا تھا جو دنیا کے گریٹسٹ لیڈر تھے۔ اس لیے انسان جب سٹرگل کرتا ہے اپنے ملک کے لیے، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ٹائم فریم ہے، کتنی دیر لگتی ہے، کیا مشکل کرنا پڑتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا۔ تو ایک تو یہ اپنی سٹرگل ہے، اور پھر دوسرا جو اسلام کی تاریخ ہے وہ پلیز ضرور اسٹڈی کریں، کیونکہ یہ واحد دنیا میں ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ، یہ اسپیسیفکلی بنا تھا، کوئی وجہ تھی اس ملک کے بننے کی۔ یہ کبھی نہ بھولیں اس چیز کو۔ جب آپ آگے کا پاکستان کا سوچتے ہیں نا کہ آگے کیا ہوگا، تو پہلے یہ سوچیں کہ بنا کیوں تھا ملک، کیونکہ اگر یہ اس لیے بنا تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی بجائے یہاں شریف اور زرداری پیسے والے بن جائیں، تو یہ تو اس ملک بننے کی کوئی ضرورت تھی نہیں، کیونکہ یہ تو صرف اگر ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس نے فائدے اٹھانے تھے پاکستان بن کے، تو اس کے تو بننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے ایک بڑی مارکیٹ ہندوستان، زیادہ ہی ہم بہتر ہوتے، ہو سکتا ہے وہ جو مسلمان آج ہندوستان میں رہ گئے ہیں، جو ان سے آج ہو رہا ہے، اگر یہ پاکستان نہ بنتا، یہ بڑا ملک رہ جاتا،
تو ایک بیلنس رہ جاتا کہ یہاں میجورٹی اگر مسلمانوں کی تھی تو تھوڑا ان کے اوپر بھی ظلم نہ ہوتے جو آج ہو رہے ہیں. یہ پاکستان ایک بڑے مقصد کے لیے بنا تھا. یہ کبھی ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ ایک سیئنگ ہے کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی. قوم جس کا کوئی نظریہ ہی نہیں وہ مر جاتی ہے. یہ ایک نظریے کے لیے بنی تھی. جب آپ اس نظریے کو سمجھ جائیں, پتہ چلے ہم بنے کیوں, تو پھر آپ کو پتا کہ آگے کیا کرنا, کیسے جانا ہے. یہ بنی تھی اس لیے کہ جو ایک مسلمان دنیا کے عظیم آئیڈیالوجیکل لیڈر علامہ اقبال, انہوں نے ایک ماڈل بنانا تھا دنیا کو بتانے کے لیے کہ ایک اسلام کے ویلیوز کے اوپر جو ملک بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے, اور اس میں کیا انہوں نے, اور علامہ اقبال نے اس کے اوپر کافی بتایا ہوا ہے ان کی کیا سوچ ہے کہ کس طرح اس نیشن نے ڈیولپ ہونا تھا. جہاں تک ہم یہ سمجھے ہیں وہ یہ کہ ہم نے ایک مثال بنانی تھی, ایک وہ ملک جس کی بنیاد عدل اور انصاف پہ ہے. جو مدینہ کی ریاست, اگر آپ اس کو اسٹڈی کر لیں تو وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ ایک ہسٹری کا فینومینا ہے. یہ کوئی ایک گریک لیجنڈ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد پیغمبر آئے تھے جس کی زندگی کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے, کب دنیا سے پردہ کیا, انہوں نے کب ہجرت کی, یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے. کون سی پہلی جنگ بدر تھی, پھر احد, ساری ہمیں سب پتہ ہے, فتح مکہ. تو جو آپ نے چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ کہ وہ کیا چیز تھی, کیونکہ آج ہم برے حالات میں ہیں نا, ریکارڈ ڈیفیسٹ ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں, ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو اور اوپر سے آپ یہ جو فورن پالیسی چیلنجز جو آپ نے بتائیں, یہ سارے چیلنجز ہیں. لیکن ایک چیز پیچھے جائیں, اور میں صرف آپ کو شروع ادھر سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ, کیونکہ ہم جب پیچھے جائیں گے تو آپ کو میں ویژن بھی بتا دوں گا کیا میری. وہ مدینہ کی ریاست جس میں 625 میں جنگ بدر ہوئی تھی, 313 مسلمان تھے. وہ مسلمان جو ڈیزرٹ میں رہتے تھے, دو سپر پاورز تھی ان کے سائڈ پہ, ایک تھی رومن ایمپائر, بیزنٹائن ایمپائر, اور دوسری طرف تھا پرشین ایمپائر. دو سپر پاورز تھی, ان کے بیچ میں دنیا ڈیوائیڈڈ تھی. تو جو اب یہ ہسٹوریکل فیکٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, کیا چیز تھی کہ 313 مسلمان ہوتے ہیں 625 میں. رومن ایمپائر کی تب ان کی جو سدرن لیجن تھی وہ 1 لاکھ ان کی سدرن لیجن تھی فوج, اور وہ اکوپ تھی, لیٹسٹ ویپنز تھے اس وقت کے. تو 625 میں جنگ بدر ہوتی ہے 313 کی. 636 میں رومن ایمپائر کو شکست ہوتی ہے یارموک میں. 638 میں پرشین ایمپائر کو شکست ہوتی ہے. 650 میں 625 میں جنگ بدر, 650 میں موراکو سے لے کے سینٹرل ایشیا جاتے ہیں مسلمان. کوئی نئے ہتھیار نہیں تھے, کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, کوئی تب تو تیل بھی نہیں, تیل کو بھی کوئی 1300 سال بعد ملا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کیا چیز تھی کہ وہ لوگ جو دو سپر پاورز, ان کی ہر طرح وہ آگے تھے, پیسہ تھا, سب کچھ تھا, وہ لوگ جو ریگستان سے اٹھ کے 650 تک موراکو سے لے کے وہاں پہنچ گئے تھے, سینٹرل ایشیا سمرقند تک پہنچ گئے تھے. اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ قومیں کیسے رائز کرتی ہیں, اور آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ ہمارا پرابلم کیا ہے. ہم قوم ہی نہیں بنے ابھی تک. ایک قوم تب بن ہوتی ہے, ایک قوم اکٹھی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم سارے اس طرف جا رہے ہیں, ہمارا وہ قبلہ ہے, ہم نے یہ اچیو کرنا ہے. جب قوم کے اندر نہ قومیت آئے, اور جو سب سے کی چیز ہے, جو کرٹیکل چیز ہے جس سے قوم بنتی ہے, وہ ہے انصاف. آپ کو میں مثال دیتا ہوں سوئٹزرلینڈ کی. اب سوئٹزرلینڈ کے اندر
4 نیشنلٹیز ہیں, سوئس, جرمن, اٹالین, فرینچ. چھوٹے سے سوئٹزرلینڈ میں 4 نیشنلٹیز ہیں. آج تک کبھی کسی نیشنلٹی نے یہ نہیں کہا کہ میں سوئٹزرلینڈ سے علیحدہ ہونا چاہتا ہوں. جرمنی پاورفل ملک ہے, فرانس ہے, اٹلی ہے, کسی نے نہیں کہا سوئٹزرلینڈ میں رہنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ انصاف ہے, عدل اور انصاف ہے. سوئٹزرلینڈ کے اندر رائٹس ہیں لوگوں کے, معاشرہ ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جو طاقتور ہے وہ ٹیکس دیتا ہے, اس ٹیکس سے جو نہیں ہے پیسے والا اس کی مدد کی جاتی ہے. ویلفیئر سٹیٹس ہیں جو کہ بنی تھی, مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی ویلفیئر سٹیٹ بنی تھی, فلاحی ریاست بنی تھی. پہلی دفعہ آئی تھی ایک ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے قبضے کی. پہلی دفعہ جسٹس ایسا آیا تھا کہ طاقتور اور کمزور بالکل ایک برابر تھے قانون کے. پہلی دفعہ 2 خلیفہ وقت عدالت میں پیش ہوئے تھے. قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے. جسٹس تھا اور فلاحی عدل کا مطلب فلاحی ریاست کہ جو پیسے والوں سے لے کے ان پہ خرچ کرے جن کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ ہے پاکستان کی ویژن. جب ہماری ویژن یہ ہو جائے گی کہ ہم نے اس کو وہ معاشرہ بنانا ہے, اور میں آپ کو بھی ویژن آپ کی بتا دیتا ہوں, وہ معاشرہ بنانا ہے جو آپ کا گول ہے. وہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں نہ ہو, لیکن یہ گول ہونا چاہیے پاکستانیوں کا کہ ایک دن ایسا دن آئے کہ پاکستان میں زکوٰۃ لینے والا نہ ملے. ایک دفعہ یہ دن آیا تھا, مدینہ کی ریاست میں ایک وقت آیا تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. اور وہ کون سا, پھر سے میں بتاؤں, کون سی ان کے پاس چیز تھی, کون سے ان کے پاس ریسورسز تھی, کون سے منرلز تھے. تو وہ ایک قوم خوشحال کیسے ہوئی؟ عدل اور انصاف کی وجہ سے. جب آپ ایک ملک میں نچلے طبقے کو اوپر اٹھاتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال ہے چائنا کی. 50 کروڑ لوگوں کو انہوں نے 25 سال سے میں غربت سے اٹھا کے اوپر لے آئے. جب غریبوں کو اوپر لے کے آئے, آج چائنا ایک اکنامک سپر پاور بن گیا. یہ آگے نکل جائے گا امریکہ سے, کیونکہ جب آپ کے پاس اتنے بڑے زیادہ لوگ آ جائیں جن کو جو خوشحال ہو جائیں, ان کے پاس بائنگ پاور آ جائے, تو پھر انویسٹر بھاگتا ہے وہاں. ادھر ساری دنیا سے انویسٹمنٹ چائنا میں آتی ہے کیونکہ ان کی اتنی بڑی مارکیٹ بن گئی ہے. ہمارے پاس 20 کروڑ لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کہ اتنا آدھی آبادی غربت کی لکیر کے ارد گرد ہے یا نیچے ہے, اور لوگ غربت کی لکیر کے نیچے جا رہے ہیں. بائنگ پاور کم ہو رہی ہے, مڈل کلاس کریش ہو رہی ہے. سارے انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہیں. یہ جو بھی قرضے لے رہے ہیں, قرضے واپس کرنے کے لیے ٹیکسز لگائیں گے انڈائریکٹ, یعنی کہ مہنگائی کر کے. مہنگائی جب جتنی ہم مہنگائی کرتے جائیں گے لوگ اور غریب ہوتے جائیں گے, بائنگ پاور کم ہوتی جائے گی. جب بائنگ پاور کم ہوتی ہے, میں صرف اکنامکلی ابھی بات کر رہا ہوں, میں مورل بات نہیں کر رہا, میں اس کی اکنامک سینس آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ ملک میں لوگوں کو غربت سے نکالتے ہیں, بڑی مارکیٹ بنتی ہے, لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ پھر بائنگ پاور لوگوں کے پاس آ جاتی ہے, جو چائنا میں ہوا. تو چائنا کا جو یہ رائز ہوا اس کی مین وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اتنے زیادہ لوگوں کو غربت سے نکال دیا. تو ہماری جو ساری پالیسیز ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ تحریک انصاف کا ابھی سے ہم تیاری کر رہے ہیں, ہمارا جو مینیفیسٹو ہوگا اس کی ساری کوشش یہ ہوگی کہ ہم نے غربت کیسے ختم کرنی ہے سوسائٹی سے. ہم نے کوئی وہ IMF کے پلان نہیں لینے, یعنی ہم نے یہ نہیں لینا کہ جناب وہ ہمیں باہر سے کوئی واشنگٹن سے اکانومسٹ ہمیں کچھ بتائیں. اگر کسی سے سیکھنا ہے تو چائنا سے. اور ہم نے بیچ میں یہ پیناما کے بھی کیس ہی نہیں ختم ہو رہا, نہیں تو میں نے چائنا جانا ہے خاص طور پہ ٹیم لے کے, صرف یہ چیز اسٹڈی کرنے کے لیے کون سے میجرز لیے انہوں نے کہ یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں کہ 50 کروڑ لوگوں کو آپ نے غربت سے نکال کے اوپر لے آئے ہیں. تو وہ سارے میجرز ہم نے پاکستان میں بھی یہ ہمارا ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے جب جو بھی ہم چیز امپلیمنٹ کریں گے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو کرپشن ہے, یہ دنیا میں کوئی ملک ترقی نہیں کرتا کرپشن کے ساتھ.
یہ 21 سال کی جو اسٹڈی، یہ ساری اسٹرگل ہے، تحریک انصاف کی تحریک، یہ ہے ہی اینٹی کرپشن. جب ایک ملک میں کرپشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو سارے مجھے 21 سال لگا ہوا ہوں، اور یہ سوائے اس پچھلے 1 سال پیناما کے، ہمیشہ لوگ مجھے کہتے تھے عمران صاحب آپ یہ کیا کرپشن لگائی ہوئی ہے. آپ وہ چھوڑیں، سینئر منسٹر نون لیگ کا اسمبلی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میاں صاحب فکر نہ کریں، یہ لوگ بھول جائیں گے یہ پیناما کو. پیناما کا مطلب، پیناما میں چار اس نے نواز شریف کے اوپر جو چارجز ہیں وہ 4 ہیں. کرپشن، پاور میں بیٹھ کے پیسہ بنانا جو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے، کرپشن. نمبر 2 ٹیکس ایویژن، جو پیسہ آپ نے اس کے اوپر ٹیکس ہی نہیں دیا ہوا. ظاہر ہے جب آپ نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا تو تیسری چیز آ گئی کہ کنسیلمنٹ آف ایسٹس. اور سب سے امپورٹنٹ چیز منی لانڈرنگ. یہ پلیز یاد رکھیں کہ کرپشن ایک طرح ہٹ کرتی ہے معاشرے کو، اس سے زیادہ منی لانڈرنگ ہٹ کرتی ہے. منی لانڈرنگ کا مطلب کہ پیسہ یہاں سے باہر لے جائیں. باہر لے جانے کے لیے آپ کو ڈالر لینے پڑتے ہیں. جب آپ ڈالر لیتے ہیں ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے. جب کمی ہوتی ہے IMF سے قرضے لینے پڑتے ہیں. جب IMF سے قرضے آپ لیتے ہیں وہ واپس کرنے کے لیے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں، جو ابھی پچھلے مہینے IMF نے 40 ارب روپے کا ٹیکس کا کہا ہے مزید اور ٹیکس لگا. تو ہر جو منی لانڈرنگ ہے وہ ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے اور ملک کو مقروض کر دیتی ہے. پھر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں US کی جو رپورٹ تھی منی لانڈرنگ کے اوپر، اس کے مطابق پاکستان کی ہر سال منی لانڈرنگ ہے 10 ارب ڈالر، میننگ 1000 ارب روپیہ اس ملک سے چوری ہو کے باہر جاتا ہے. جب 1000 ارب روپیہ باہر جاتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ وہی 1000 ارب روپیہ جب پاکستان میں اگر خرچ ہو تو اس سے نوکریاں کتنی ملے گی، جابز ملے گی، اکانومی میں رہے گا نا. جب اکانومی سے باہر چلا جاتا ہے تو یہ جو بے روزگاری اتنا بڑا ایشو ہے پاکستان میں، یہ مزید ایگریویٹ ہوتا ہے. اور پھر جب کرپشن ہوتی ہے انویسٹمنٹ نہیں آتی. سب سے کم پاکستان کی تاریخ میں انویسٹمنٹ ہے. سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان میں اوورسیز پاکستانیز ہے. آپ کسی اوورسیز پاکستانی سے پوچھ لیں وہ کیوں نہیں پاکستان میں انویسٹ کرتا. دبئی میں کر دے گا، بنگلہ دیش میں کئی دفعہ کر دیتے، پاکستان کیوں نہیں کرتا؟ کرپشن کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. تو نہ یہاں انویسٹمنٹ آتی ہے تو ہمیں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے بھی یہ جو کیس ہے پیناما کا، یہ ایک واٹر شیڈ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ شروع ہو جائے گا، اب اس کے بعد رکے گا نہیں بات انشاءاللہ. یہ جب کرپشن کے کیس اب جب چلیں گے یہ اب آگے تک جائے گا. تو میں اب آپ کو سم اپ کرتا ہوں کہ ایک ملک آگے کیسے چلے گا. پاکستان فورن پالیسی کے اوپر تو بعد میں ہے. پہلے پاکستان نے کرنا کیا ہے، ہم نے کیا سٹیپس لینے ہیں کہ پاکستان نے ایسے وہ ملک بننا ہے جو کہ اپنی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بنا سکے، جو اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکے. جب تک آپ اپنے پیر پہ کھڑے نہیں ہوں گے آپ کی فورن پالیسی کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی. آپ ہمیشہ جو آپ یہاں خواتین بیٹھی ہیں، جو بھی گھر مقروض ہوتا ہے وہ اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے. آپ قرضے کسی سے لیں، آپ کسی سے ہاتھ پھیلائیں، پہلی دفعہ تو شاید کسی کو ترس آ جائے، دوسری دفعہ آپ کو اور نظر سے لوگ دیکھیں گے. تو جو ملک بھی اپنے خرچے نہیں پورے کر سکتا، جس میں اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے آمدنی اور خرچے میں، قرضے لے لے کے گزارا کر رہا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا. اور آپ نے عزت دیکھ لی کہ جب نواز شریف ریاض گئے تو کیا کس طرح پاکستان کو ٹریٹ کیا گیا کہ جو 20 کروڑ کا ملک ہے. اور جو ہمیں ٹریٹمنٹ آئی وہ اس لیے آئی کہ رسپیکٹ کھو بیٹھتے ہیں لوگ. جب آپ پیسے مانگتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے اکنامک حالات کیا ملک کے. آپ یہ سوچیں کہ چھوٹا سا سنگاپور 1960s میں سنگاپور اور پاکستان کا ایک ہی پر کیپٹا تھا. ارلی 60s میں ہمارا ایک ہی پر کیپٹا تھا، میرے خیال میں $500 تھا تب. آج ہمارا پتہ نہیں 1500 اور 2000 ڈالر ہوگا. سنگاپور کا $50,000 پر کیپٹا ہے. تو وہ کیسے آگے بڑھا؟
اور میں وہ اب آپ کو بتانے لگا. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ملک کے ادارے مضبوط کریں. جب آپ کی انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی کرپشن نہیں کرنے دیتی. سنگاپور کے جب ادارے اس نے لی کوان یو نے مضبوط کیے تو کیا کیا, سب سے 3 سٹنگ منسٹرز پکڑے گئے کرپشن میں. تو اس طرح کرپشن ختم ہوتی ہے جب آپ کے اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. تو ادارے کبھی بھی, کنورسلی جب آپ اوپر کرپٹ حکمران آ جائیں گے وہ کبھی آپ کے ادارے مضبوط نہیں ہونے دیں گے, جو کہ اب سپریم کورٹ نے کہا کہ سارے پاکستان کے ادارے مفلوج کیے ہوں. یہ سپریم کورٹ کے ورڈ ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرو. انسٹیٹیوشن مضبوط کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے وہ قانون پہ چلتی ہے اپنی انسٹیٹیوشن, اور سب سے بڑا قانون کیا ہوتا ہے؟ میرٹ. جو بھی دنیا میں ملک آگے بڑھتا ہے اس کا میرٹ کا نظام, میرٹ کا دوسرا ورڈ انصاف ہے, وہ ہمیشہ سب سے بہتر ہوتا ہے. میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر دنیا میں کمپیٹ کر رہے ہیں, مثلا آپ کرکٹ میں کمپیٹ کر رہے ہیں, آپ کرکٹ میں تب کمپیٹ کریں گے جب آپ کا بہترین ٹیلنٹ آپ کی ٹیم میں آئے گا, کیونکہ وہ دنیا کی ٹیموں کے بہترین ٹیلنٹ کا مقابلہ کر رہا ہوگا. جو سسٹم آپ کے بہترین میرٹ اوپر لے کے آئے گا وہ مضبوط سسٹم ہے, مضبوط ادارے ہیں. جب آپ کے ادارے کمزور ہوں گے آپ کا بیسٹ ٹیلنٹ آئے گا نہیں. اور جب کرپشن ہوتی ہے ملک میں وہ آنے نہیں دیتے اچھے ٹیلنٹ کو اوپر. آپ سارے جو بھی ادارے دیکھ لیں, پی آئی اے سے لے کے سارے یہ جو ریلوے, وہ جو ہے اسٹیل مل وہ بند پڑی ہے, یعنی وابڈا دیکھ لیں, سارے ادارے پاکستان میں کتنا نقصان کر رہے ہیں. کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتے؟ میری کنٹینشن یہ ہے کہ ان کے اوپر صحیح لوگ بٹھائے نہیں. اور بٹھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ خود دیکھ لیں کہ ایک اسحاق ڈار کے جو اس کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے منی لانڈرنگ کی نواز شریف کے لیے. وہ کہتا ہے کہ وہ جو نیشنل بینک سب سے بڑے بینک کا جو پریزیڈنٹ بنایا ہے, وہ کہتا ہے اس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی سعید احمد اس کو وہاں بنا دیا. کوئی ادارہ دیکھ لیں, جو ریگولیٹرز ہیں سب دیکھ لیں کہ ہر جگہ وہ لوگوں کو بٹھایا گیا ہے جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کی کرپشن چھپاتے ہیں. تو یہ کرپشن اور مضبوط ادارے ساتھ نہیں چل سکتے. یا آپ کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں یا آپ معاشرے میں کرپشن ہوتی ہے. اس لیے دنیا کے آپ جتنی خوشحال ملک دیکھ لیں ان کے ادارے مضبوط ہیں. جتنے نیچے بیچارے غریب ملک ہیں, جتنی مرضی ریسورسز ان کو دے دیں, غریب ترین ملک ہے. مثلا کانگو ہے, کانگو کے اندر ہیرو جواہرات پتہ نہیں کیا کیا منرلز ہیں, غریب ترین دنیا کا ملک ہے. نائجیریا تیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, غریب ترین ملک ہے. تو جو بھی ملک اوپر سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں بہترین کچھ بھی نہیں ہے, پہاڑ ہیں اور گائے ہیں, اور دنیا کا امیر ترین ملک ہے کیونکہ اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی. اسکینڈینیویا لے لیں, جو بھی خوشحال ملک ہوگا اس کے ادارے تکڑے ہوں گے. اور ادارے تکڑے تب ہوتے ہیں جب میرٹ ہوتا ہے. یہاں جو میرٹ کی تباہی ہوئی ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرٹ کی قتل عام یہاں کیسے ہوئی. میں وہ کرکٹ کا فائنل دیکھ رہا, کیونکہ جانے لگا تھا ادھر, راستے میں کراچی جا رہا تھا, تو یہ ابھی جو فائنل ہوا تو میں نے دیکھا وہ بڑے دو جو دنیا کے انہوں نے پی ٹی وی نے انوائٹ کیا ہوا, وہ کرکٹ کے لیجنڈز ہیں, یعنی جن کی کرکٹ نے ان کے ملکوں کو چینج کر دیا. یعنی وہ کئی تو کرکٹر آتے چلے جاتے ہیں, اچھا کھیل کے بھی چلے جاتے ہیں, کئی آتے ہیں اور ملک کی جو کرکٹ کی تاریخ بدل جاتے ہیں. وہ دو کرکٹر تھے, ویو رچرڈز اور میری ٹائم کا جینیس تھا, دوسرا ایئن چیپل. اگر ایک کیپٹن مجھے کوئی کہنا جس سے میں متاثر تھا تو وہ ایئن چیپل تھا. اس نے آسٹریلیا کرکٹ بدل دی. تو پی ٹی وی پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایئن چیپل بیٹھے, ویو رچرڈز بیٹھا, اور اس کے ساتھ ایک پاکستانی کامنٹیٹر بیٹھا ہوا ہے. وہ کون تھا؟ مریم اورنگزیب. نہیں, میں ہی آپ کو سمجھانے کی کچھ کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ کرکٹ میں تھوڑا بہت جانتا ہوں. اب سوچیں کہ ویو رچرڈ, ایئن چیپل, ان کے ساتھ بڑے بڑے کرکٹرز بیٹھتے ہوئے گھبراتے ہوں گے بات کرتے ہوئے.
یہ دو کرکٹرز کا جو کیلیبر ہے، بڑے بڑے کرکٹرز، یعنی میں کہتا ہوں اچھے آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹرز گھبرائیں گے، تو ادھر کون دیکھ رہا ہوں جناب؟ مریم اورنگزیب میرے خیال میں پاکستان کو بیٹنگ پہلے نہیں کرنی چاہیے، ان کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ جس ملک میں اتنی سینس ہی نہیں ہے کہ کوئی یہاں بھی بڑے کوئی کرکٹرز تھے، اس کو ساتھ ان دو جینیسز کے ساتھ بٹھا دو، مریم اورنگزیب کو لا کے بٹھا دیا۔ یہ جب آپ، یہ ہر جگہ ہے۔ میں آپ کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین کون؟ نجم سیٹھی مل گیا ان کو، یعنی کوئی پاکستان میں آپ کو کرکٹر نہیں ملا جس کو سمجھا کرکٹ کیسے ٹھیک ہے، نجم سیٹھی کو لا کے بٹھا دیا۔ کوئی، میں آپ کو کوئی ادارہ آپ دیکھ لیں، کوئی کام کا آدمی ان کے لیے کام کرنا چاہتا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ورک کنڈیشنز ہیں وہ آنے نہیں چاہتے، جو یہ لوگوں کو بٹھاتے ہیں ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے، تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ مجھے خود بتائیں ملک کیسے چل سکتا ہے؟ جس ملک کا ٹیلنٹ، بہترین ٹیلنٹ جب تک آپ اوپر لے کے نہیں آئیں گے، وہ ملک کیسے مقابلہ کرے گا؟ کیونکہ مقابلہ ہے نا۔ آپ نے جو جنرل صاحب بات کی نا کہ یہ بڑے چیلنجز ہیں، یہ جتنے بھی چیلنجز ہیں، یہ سارے چیلنجز تب ہم ان کو فیس کریں گے جب ہم اپنے ملک کو ٹھیک کریں۔ اگر آپ ملک کو یہ نہیں ٹھیک کریں گے، یہ چھوڑیں جو ایکسٹرنل چیلنجز چھوڑیں، انٹرنل چیلنجز ہی لے بیٹھیں گے اپنے۔ سو ہمیں نمبر 1 چیز کیا کرنی ہے؟ پالیسیز بنانی ہے، غربت کیسے ختم کریں۔ ساری ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ، معاشرے، یہ جتنے بھی ایشین ٹائیگرز تھے، انسانوں کے اوپر پیسہ کیسے خرچ کیا۔ مجھے آج خوشی یہ ہے کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ جس صوبے نے سب سے زیادہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی ہے وہ ہے پختونخوا کا صوبہ۔ تعلیم کا نظام دیکھ لیں جو پختونخوا میں، اور پہلی بار یہ یاد رکھیں، پہلا سال تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، یعنی ہمارے نئے لوگ تھے سارے۔ ایجوکیشن سسٹم ابھی پختونخوا کا دیکھیں، اب ہاسپٹلز دیکھیں، جو ہمیں بڑی مشکل لگی ہے کہ سارا جو اسٹیٹس کو کا مقابلہ کرنے میں، لیکن اب ہاسپٹلز دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹلز، پہلی دفعہ باہر کے چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز پہنچے، پھر پہلی دفعہ تو ساتھ غربت بھی ساتھ میں آپ بتاؤں، 60% پاپولیشن کو ہیلتھ کارڈز دیے گئے۔ ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ 5.5 لاکھ روپیہ 60% آف دا فیملیز جو ہیں کے پی میں ان کو مل گئے ہیں، یعنی 5.5 لاکھ روپیہ ایک غریب کے گھر میں ہو کہ اگر کوئی بیماری ہو تو اس کے پاس 5.5 لاکھ تک انشورنس ہو۔ یہ پہلی نئی چیز ہوئی ہے پاکستان میں، کیونکہ غریبوں کو تو تباہ ہو جاتے ہیں نا۔ غریب گھر میں، ایک غریب کے گھر میں بیماری ہو جائے، وہ مشکل سے ان کا گزارا ہو رہا ہے، کھانا پینا پورا کرنے کے لیے بیماری ہو جائے، سارا ان کا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے سال تک ہم پورا کر دیں، سارے پختونخوا میں ہیلتھ انشورنس دے دیں لوگوں کو۔ تو ہاسپٹلز، سکولز، پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت ہو، اس کے لیے پولیس سسٹم۔ آج ماڈل پولیس سسٹم ہے پختونخوا کے اندر، کیوں ڈی پولیٹیسائزڈ ہے، کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے، کوئی کسی سیاسی مخالف کے خلاف ایف آئی آر نہیں کاٹی ہوئی، کوئی پولیس کسی کو تنگ نہیں کرتی، پولیس میرٹ پہ چلتی ہے۔ مخالف بھی، سارے اپوزیشن بیٹھی ہے، وہ بھی تعریف کرتے ہیں آج پختونخوا کی پولیس کی۔ پولیس سسٹم ٹھیک کیا، اور جو کام کیا، جو آہستہ آہستہ آپ ریئلائز کریں گے کہ ماشاءاللہ، میں ان کو تعریف کرتا ہوں پختونخوا کی کہ یہ جو وہ کام کر گئے ہیں، یہ تو ہماری آنے والی جنریشنز اپریشیٹ کریں گی۔ 3 سال ہو گئے ہیں، 80 کروڑ درخت اگائے ہیں وہاں پختونخوا کے اندر، اور انشاءاللہ سال کے اینڈ تک جو ہمارا ٹارگیٹ ہے 1 بلین کا، 1 ارب درخت، یہ پورا ہوگا۔ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمیں سب کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے لوگوں۔ کوئی سوچ ہی نہیں رہا کہ فیوچر جنریشنز کا کیا ہوگا اس ملک پہ۔ نمبر 7 پہ ہے پاکستان، جو سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ سے افیکٹ ہوگا، نمبر 7 پہ ہے۔ اگر اسی ریٹ پہ ہم نے درخت کاٹتے رہے جو کٹے ہیں، پختونخوا کے اندر ہی صرف پچھلے 10 سالوں میں 200 ارب روپے کے درخت لکڑی کاٹی گئی ہے، 200 ارب روپے کی۔ تو جنگلات جس طرح کلیئر کر رہے تھے، یہ بڑا سیریس فنومین ہے گلوبل وارمنگ کا، اور یہ آہستہ آہستہ یہ دریا سارے سوکھ جائیں گے، کیونکہ یہ جتنی تیز یہ ٹیمپریچرز بڑھیں گے
پانی کی کمی ہو جائے گی یہاں ایونچولی. تو اس لیے پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا. اور ٹورزم پچھلے 1 سال کے اندر جو پختونخوا کے اندر ریکارڈ ٹورزم آئی, یہ یاد رکھیں وہاں ٹورزم بالکل ہی ختم ہو گئی تھی وار آن ٹیرر کی وجہ سے. تو ریکارڈ ٹورزم آئی. گلیات کے اندر زمین کی قیمت 1 سال میں دگنی ہو گئی جو امپروومنٹس کیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا ایمفسس ہونا چاہیے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا, نمبر 1 ہیومن ڈیولپمنٹ, انسانوں پہ پیسہ خرچ, صحت پہ, تعلیم کے اوپر سب سے زیادہ, اور ہائر ایجوکیشن پہ, نالج اکانومی بنانے میں جو سنگاپور نے کیا, اور ساتھ ساتھ نیکسٹ ادارے مضبوط کرنے پہ. مضبوط انسٹیٹیوشنز پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئیں گی. مضبوط انسٹیٹیوشنز پاکستان میں کرپشن کو کنٹرول کریں گی. مجھے کہتے ہیں جی دیکھیں عمران صاحب آپ نے دیکھیں جی پیپلز پارٹی کے لوگ لے لیے, کوئی مجھے کہتا ہے جی وہ فلانا آدمی آپ نے لے لیا. میں لوگوں کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر یورپ میں یا اسکینڈینیویا میں یا سوئٹزرلینڈ میں اگر کرپشن نہیں ہے, اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بڑے ایماندار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ جو بھی کرپشن کرے پکڑا جائے گا. اسرائیل کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں سٹنگ پرائم منسٹر کو پولیس کوسچن کر رہی ہے. اپوزیشن نے کچھ نہیں شور مچایا, پولیس نے اپنی انکوائری کیا کہ جناب اس نے کیا کیا تھا, گفٹ لی تھی کسی سے. گفٹ لینے پہ پرائم منسٹر کی پولیس کوسچن کرتی ہے. ادارے مضبوط ہیں. جب آپ کے ملک کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جو بھی آپ کی پارٹی میں ہے, جب تک کہ کوئی بہت ہی جیٹ بلیک کرپٹ نہ ہو. وہ اس لیے کہ آخر میں جو آپ کی پارٹی میں آئے گا وہ آپ کے منشور پہ آ رہا ہے. اور ہمارا منشور کیا ہے, ایک آزاد انڈیپینڈنٹ نیب بنے گی. جب نیب آپ کی آزاد ہو جائے گی تو وہ تو دیکھے گی نہیں جو کرپشن کرے گا. ہم نے پہلی بار ابھی پختونخوا میں ہم نے اپنا احتساب سیل بنایا. ہمارے احتساب نے پہلے کس کو پکڑا, تحریک انصاف کے وزیر کو پکڑ لیا. حالانکہ وہ تو کسی پارٹی سے نہیں آیا تھا, وہ تو نیا تھا. تو پہلا انہوں نے ہمارے وزیر کو پکڑ لیا, دوسرا ہمارے ایم پی اے کے باپ کو پکڑ لیا. تو جب لوگوں کو خوف ہوتا ہے پکڑے جانے کا, آج مجھے کوئی اسکینڈل بتا دے کسی وزیر کا آج کے پی میں. آج ایک میں مثال دیتا ہوں لوگوں کو کہ ایک فلائی اوور یہاں بنا ہے لاہور میں, ایک بنا ہے وہاں پشاور میں فلائی اوور کا پر کلومیٹر کاسٹ ہے 83 کروڑ روپیہ, اور لاہور میں اس کا پر کلومیٹر کاسٹ ہے 211 کروڑ روپیہ. اور فلائی اوور ہے وہ تو اس میں زمین کا بھی کاسٹ نہیں ہے اوپر. تو وہ 1 ارب 30 کروڑ روپے کا پر کلومیٹر فرق ہے وہاں اور یہاں میں, کیونکہ وہاں ڈرتے ہیں لوگ. ان کو پتا کہ کوئی چھوڑے گا کسی کو نہیں, جو بھی پکڑا گیا وہ گیا. تو جب آپ کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں کرپشن آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جاتی ہے, اور جب آپ کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں ملک میں انویسٹمنٹ آتی ہے. اور یہاں انویسٹمنٹ, پلیز ایک چیز یاد رکھیں, سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانی کریں گے. سب سے زیادہ پیسہ اس وقت جو یہاں لگے گا وہ اوورسیز پاکستانیز کا لگے گا. جو آج کل ایکسٹرنل حالات ہیں. جی, عمران خان کا کہنا ہے کہ سیاست کو بزنس بنا دیا گیا ہے. 60 کی دہائی تک پاکستان کی عالمی ساکھ برقرار رہی. ایک زندہ سوسائٹی کے اندر پبلک کو سڑکوں پر آنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ طاقتور کا احتساب ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ JIT پر حملے کیے جا رہے ہیں اور سٹیٹس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 2013 میں جو نئی نسل ہے پاکستان کی, اس نے پہلی مرتبہ ووٹ ڈالا اور PTI کو ووٹ ڈالا.